अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल मासील, एपिसोड 24। देखो बरखुरदार, मैं तुमसे साफ साफ बात करना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ तुम मेरी बात का मान रखोगे, अपने बाप की तरह बिल्कुल नहीं करोगे। दाइमा से बात करने की कुछ देर बाद ही सैयद जबील ने उसे लाउंज में तलब कर लिया था। वो मुल्तान वापस नहीं जा रहे थे और उनकी ये बात हाथ को खटक रही थी। साद वहीं लाउंज से मुल्हिका किचन में खड़ा कॉफ़ी बना रहा था। जी बाबा, बोलें। वो खड़ा था। कुछ देर पहले तक साद हाथ के साथ उसके कमरे में था। वो किसी अहम मीटिंग में मशगूल थे। सैयद जबील ने उसकी बात सुनकर गला खंखारा और कनखियों से साद की जानिब देखा। वाज़ेह इशारा था कि वो साद की मौजूदगी में बात नहीं करना चाहते। साद और हाथ को इकट्ठा देखकर सैयद जबील को बेख्तियार मिकी और आरजे याद आते थे। फ़र्क सिर्फ ये था कि ये दोनों शरीफ थे और वो दोनों ला हौला वला कुव्वता। सैयद जबील ने फ़ौरन सर झटकते उन अजीबो गरीब हुलिये वाले मिक्की और आरजे का ख्याल जहन से निकाला। आप बात कर सकते हैं, साद मेरे लिए फैमिली की तरह है। हाथ संजीदा लहजे में कहता उनके सामने सोफे पर बैठ गया। वो उसी अंदाज में बैठा जिस अंदाज में सैयद जबील बैठे थे। कोई बात नहीं हाथ भाई, आप लोग आराम से बात करें, मैं ये कॉफ़ी लेकर ऊपर जा रहा हूँ, साद ने कहा और तेज़ी से कप उठाकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। सैयद जबील की शख्सियत ही ऐसी थी कि कोई उनके सामने मुश्किल से ही टिक पाता था। उसके जाने के बाद सैयद जबील ने हाथ को देखा। वो उनके ऐन सामने बैठा था। दरमियान में कांच का बड़ा सा टेबल था। हाथ बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। वो जानता था सैयद जबील उस वक्त उससे दादा नहीं बल्कि सैयद हैदर जबील की हैसियत से कोई हुक्म देना चाह रहे हैं, तो क्यों ना उनसे सिर्फ हाथ नहीं बल्कि हाथ जबील बनकर मिला जाता। देखो, अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों की शादी कर दी जाए, दायमा की और तुम्हारी। वो अपने बाप की तरह उनके हाथ नहीं आता था। अलबत्ता सैयद जबील जानते थे कि वो हशाम जबील की तरह अखलाकियात का कायल है। वो इनकार नहीं कर पाएगा। और आपको क्यों लगा कि वो वक्त आ चुका है? वो उन्हीं के अंदाज में पूछने लगा। सैयद जबील ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। वो खाकस्तरी रंग की पैंट पर स्याह फॉर्मल शर्ट पहने हुए था। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे और कफ कोहनियों से ज़रा नीचे तक फोल्ड थे। उसके बाल पीछे की जानिब सलीके से सेट थे। उसकी ग्रे चमकती आंखें सुर्ख थीं, थकावट और रज्जगों की शिकार। वो कितना भी थका होता पर हमेशा ऐसे ही रहता था। सैयद जबील तो क्या, कभी किसी ने उसे रफ हुलिये में नहीं देखा था। तुम दोनों की शादी की उम्र हो गई है और बच्चियों की जितनी जल्दी शादी हो उतना अच्छा है। सैयद जबील भी संजीदा थे। वो तो ठीक है, मैं लड़की ढूंढ लूँगा अपने लिए, पर दायमा का क्या? आपने उसके लिए लड़का ढूंढ लिया? वो नॉर्मल अंदाज में कहता सैयद जबील को सुलगा गया था। वो इतना मासूम क्यों बन रहा था? क्या मतलब लड़का ढूंढ लिया? मैं तुम्हारी और दायमा की शादी की बात कर रहा हूँ, सैयद जबील ने जब्त करते हुए कहा। आपसे ये किसने कहा कि मैं दायमा से शादी कर रहा हूँ? उसने इस बार सैयद जबील की आंखों में देखते पूछा। वो हमेशा से अपने बड़ों की खुशियों के लिए बहुत कुछ करता आया था। वो उनको खुश देखने के चक्कर में ईमाने का दिल तोड़ चुका था। वो तुम्हारी मंगेतर है, कैसी बातें कर रहे हो? आप भूल रहे हैं, वो मेरी नहीं अब्दुल की मंगेतर है, जबकि मैं अब्दुल नहीं हूँ, उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर डालते कहा। सैयद जबील खामोश हो गए। वो बस उसे घूरते रहे। फौरन कोई जवाब नहीं बन पाया था। वो तुम्हें ही अब्दुल समझती है। काफ़ी देर बाद वो बोले तो उनकी आवाज़ में पहले जैसी सख्ती नहीं थी। हाथ उनकी बात सुनकर हौले से मुस्कुरा दिया, फीकी मुस्कान, खुद का मजाक उड़ाती हुई। वो अब सोफे से टेक लगाए बैठा था। उसकी दाहिनी कोहनी सोफे के बाजू पर टिकी थी। अंगूठे से वो अपनी ठोड़ी सहला रहा था और नज़र दाएं जानिब मौजूद उस दीवार पर जमी थी जहां आरजे, मिक्की और शामू काका की बहुत सारी तस्वीरें चस्पा थीं। ये आप लोगों की गलती है, मेरी नहीं। मैं अब्दुल बनकर किसी लड़की की ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकता। मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका अंदाज इतना दो टोक था कि सैयद जबील साकित रह गए। वो कुछ कहना चाहते थे, लब फड़फड़ाए पर अल्फाज अंदर ही कहीं दब गए।
ان کے تصور کے پردے پر دائمہ کا چہرہ ابھرا۔ دائمہ کا دل ٹوٹ جائے گا ہاد، وہ اب سید جبیل سے اس کے دادا بنائے تھے۔ میں نے اس کا دل کبھی رکھا ہی نہیں بابا جان، وہ بھی انہی کے انداز میں بولا تھا۔ تو اب رکھ لو، میں اس بچی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اب جیسے التجا کر رہے تھے۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ ابھی بھی اپنی ٹھوڑی کو سہلا رہا تھا۔ میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ سید جبیل اب حقیقتاً پریشان ہو گئے تھے۔ اتنا تو وہ جان گئے تھے کہ سامنے بیٹھا لڑکا روحان جبیل عرف آرجے کی اولاد تھا، وہ اپنا فیصلہ بدلنے والا نہیں تھا۔ یہ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ بہتر ہوگا آپ اسے سچ بتا دیں، میں عبدل نہیں ہاد ہوں۔ پر خردار تم مجھے مشکل میں ڈال رہے ہو۔ سید جبیل کے تنے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ اور آپ مجھے ایک معصوم لڑکی کو دھوکہ دینے پر مجبور کر رہے ہیں۔ وہ اب ان کی جانب متوجہ ہوا۔ ویسے بھی عبدل زندہ ہے، وہ لوٹ آئے گا، میں اسے لے آؤں گا۔ تم نے تو ادہم کو لانے کا بھی وعدہ کیا تھا، تم نے تو روحان جبیل کو ڈھونڈ لانے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ سید جبیل نے اٹھتے اٹھتے اس پر چوٹ کی۔ ہاتھ جبیل اپنے وعدے پر قائم ہے۔ سید جبیل اس کی شاندار شخصیت کو دیکھ کر گہرا سانس لیتے اپنے کمرے کی جانب بڑھے۔ آپ کل ملتان چلے جائیں، یہ میرا کام ہے، میں اسے اپنے طریقے سے کرنا چاہتا ہوں۔ سید جبیل ٹھہرے ضرور تھے لیکن پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے اپنا سانس بحال کیا۔ کتنا مشکل تھا نا، حشام جبیل سے روحان جبیل بننا، سر جھکا کر بڑوں کی بات مان لینے سے اپنے حق کے لیے لڑنا۔ کتنا مشکل تھا نا، اپنی مرضی سے جینا۔ اگلی صبح سید جبیل ملتان واپس چلے گئے اور وہ اسلام آباد آ گیا، اس بات سے بے خبر کہ اس کی سزا شروع ہونے والی تھی۔ سلمہ بیگم واپس تو آ گئی تھیں لیکن وہی جانتی تھیں کہ پورے راستے ان پر کیا گزری تھی۔ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ حمیزہ نے انہیں بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ ان کی رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ حمیزہ کی نظروں میں تو بار بار ایمان کا چہرہ ابھر رہا تھا۔ اس شام گھر کا چولہا نہیں جلا، نہ کچھ پکایا نہ کچھ کھایا۔ سلمہ بیگم کے لیے یہ غم کسی موت سے کم نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کو طلاق ہو گئی تھی۔ کیا جواب دیتی وہ سب کو؟ یہی خیال انہیں کھا رہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ رات آہستہ آہستہ ڈھلنے لگی۔ آہستہ آہستہ جب غصے اور نفرت کی شدت کم پڑنے لگی تو ایمان کا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس کی حالت بالکل بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ اس طلاق سے خوش تھی یا اس نے جان بوجھ کر ایسا کچھ کیا تھا۔ دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو انہیں احساس ہوا کہ مشارب کیا کرنے جا رہا تھا۔ بیٹی کا گناہ ان کی نظروں میں کم پڑا تو انہیں احساس ہوا کہ مشارب کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہا تھا۔ اگر اس کی ماں ایسا نہ کرتی تو وہ کبھی مانتا ہی نہیں کہ وہ ایمان کو طلاق دے چکا ہے۔ ان کی بے چینی بڑھنے لگی۔ فجر کی اذان سے ذرا پہلے انہوں نے حمیزہ کو پکارا۔ ایمان کا نمبر ملاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ سلمہ بیگم کے دل کو اب کچھ ہو رہا تھا۔ شام سے ملا رہی ہوں امی، ان کا نمبر بن جا رہا ہے۔ سلمہ بیگم کے دل کو ہاتھ پڑا تھا۔ جلدی سے ٹکٹ بک کرو، ہم اسے لینے جا رہے ہیں واپس۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو خیال آیا کہ مشارب جیسا انسان ان کی بیٹی کو اس پرائے شہر میں کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ ایمان، میری بچی۔ کبھی کبھی احساس ہونے تک پانی ہمارے سر کے اوپر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تو دعاؤں پر یقین تھا کم کم، تو نے چھوڑا تو مناجات کا مطلب سمجھے۔ مسٹر ماسیل، اٹھ جائیں۔ مارتھا نے اس کے کمرے کی لائٹ آن کرنے کے بعد ایک جھٹکے سے دیوار گیر کھڑکی سے پردہ ہٹا دیا۔ باہر سورج چمک رہا تھا جس کی روشنی سیدھا ان کے چہرے سے ٹکرائی۔ وہ جانے کب سے سو رہا تھا، بہت دنوں سے وہ اس کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ انسٹیٹیوٹ بند ہو چکا تھا۔ اس نے مجسمہ سازی کب کی چھوڑ دی تھی۔ اس نے شنایا سے بڑی مشکل سے پیچھا چھڑایا تھا۔ جانے کیوں وہ جب بھی اس کے سامنے آتی تھی ماسیل کی تکلیف مزید بڑھ جاتی تھی۔ اسی لڑکی کے ساتھ وہ اپنی محبت سے مکر کر بے وفا ہوا تھا۔ یہ خیال اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا کہ ایمان نے اسے اور شنایا کو ایک ساتھ دیکھا تھا۔ اس کے کمرے میں جگہ جگہ سگریٹ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ نشہ کر کر کے بھی تھک آ چکا تھا۔ نہیں گیا تو یہ خیال نہیں گیا کہ وہ بے وفا تھا، ایمان نہیں۔ نہیں گئی تو یہ تکلیف نہیں گئی تھی جو اس کے اندر شدت پکڑتی جا رہی تھی۔
وہ ان سب خیالوں سے بچنے کے لیے سونا چاہتا تھا۔ وہ نیند میں ڈوبا رہتا تھا۔ وہ خود کو نہیں بلکہ اپنے دماغ کو سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کا دماغ ہوش میں آتا تھا وہ اسے کچوکے لگانا شروع کر دیتا تھا۔ مارتھا، جاؤ یہاں سے، اس نے تکیے کے نیچے منہ چھپاتے کہا۔ پہلے آپ اٹھ کر ناشتہ کر لیں۔ سب ختم ہو چکا تھا پر مارتھا انسٹیٹیوٹ سے نہیں گئی تھی۔ وہ آج بھی وہیں کام کر رہی تھی، وہ بھی بنا پیسوں کے۔ اس نے ماسیل کا عروج دیکھا تھا، اب کیسے اس کے زوال میں اسے چھوڑ دیتی؟ ویسے بھی وہ اکیلی تھی، اولاد تو تھی نہیں، شوہر طلاق دے چکا تھا۔ اس نے پورا انسٹیٹیوٹ سنبھالا ہوا تھا اور بدلے میں ایک اچھی اور آزاد زندگی گزار رہی تھی۔ سارے ملازموں کی چھٹی کر دی تھی، وہ خود ہی کام کرتی تھی، کھانا بھی خود ہی بنا لیتی۔ مجھے نہیں کھانا، تم جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے چلایا۔ میں تو چلی جاتی ہوں، پر جانا تو آپ کو چاہیے، وہ بھی پاکستان۔ وہ ابھی تک ونڈو کے سامنے کھڑی تھی۔ سورج کی روشنی میں اس کا سایہ ماسیل کے بیڈ پر پڑ رہا تھا۔ کمرے میں ماسیل کی ہی بنائی گئی من پسند مورتیاں رکھی تھیں۔ اس کی بات سن کر ماسیل ساکت ہوا اور پھر اٹھ بیٹھا۔ اس کا حلیہ عجیب تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، شیو بڑھی ہوئی تھی، آنکھیں سرخ انگارہ تھیں اور حال کسی مجنوں سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ مجھے پاکستان جانا چاہیے؟ اس نے مارتھا کی جانب دیکھنے کی کوشش کی پر سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے دیکھ نہیں پایا۔ مس ایما کی آخری وش سمجھ کر، وہ چاہتی تھیں آپ پلٹ جائیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اور میرا کیا ہوگا؟ اس نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ دوبارہ سوال کیا۔ شاید آپ کی تکلیف میں کمی آ جائے۔ وہ خاموش رہا۔ میں ناشتہ لگا رہی ہوں، جلدی آ جائیں، بہت ہو گیا یہ سوگ، 1 سال گزر گیا ہے، 1 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ وہ عام لہجے میں کہتی کمرے سے نکل گئی جبکہ ماسیل وہیں بیٹھا رہا، خالی خالی نظروں سے سامنے دیوار کو گھورتا ہوا۔ تجھ کو بھی چھوڑ کر جائے تیرا اپنا کوئی، تو بھی ایک روز مکافات کا مطلب سمجھے۔ اس نے اپنے تصور میں اس سے شکوہ کیا تھا، وہ جو اسے چھوڑ کر بہت دور جا چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، مریضہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، نرس نے آ کر اسے اطلاع دی۔ کیا مطلب اپنے کمرے میں نہیں ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ مطلب وہ کہیں بھی نہیں ہے، ہم نے سب جگہ چیک کر لیا ہے۔ وہ جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھی اور نرس کے ساتھ ہی ایمان کے کمرے کی جانب بڑھی، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ پورا 1 گھنٹہ ڈھونڈنے اور انتظار کرنے کے بعد اس نے بالآخر ہاتھ کا نمبر ملایا۔ ڈاکٹر مہک کا تعلق روحان جبیل کی والدہ عائشہ جبیل کے خاندان سے تھا۔ وہ روحان جبیل کے ماموں زاد کی بیٹی تھی، یوں وہ ہاتھ کی سیکنڈ کزن تھی۔ وہ چلی گئی۔ جیسے ہی ہاتھ نے فون اٹھایا مہک نے گویا دھماکہ کیا۔ چلی گئی؟ لیکن کہاں؟ وہ جیسے ساکت ہو گیا۔ پتہ نہیں، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ کبھی کبھی ہم بہت دیر کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں پر دیر ہو جاتی ہے۔ سلمہ بیگم نے بھی پہنچنے میں دیر کر دی تھی۔ جب وہ اسپتال پہنچی تو انہیں یہی خبر ملی تھی کہ وہ وہاں نہیں تھی، وہ جا چکی تھی۔ اس کے اپارٹمنٹ کا پتہ نکال کر وہاں پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ سلمہ بیگم کو زمین اپنے پیروں سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ حمیزہ کی حالت بھی وہی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ اب پچھتا رہی تھیں، پر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر مہک نے انہیں سمجھا کر واپس بھیجا تھا کہ ایمان ایک سمجھدار لڑکی تھی، وہ یقیناً ناراض ہو کر کہیں گئی تھی، بہت جلد لوٹ آتی، پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والا وقت کیسا تھا۔ وہ جیسے زمین سے غائب ہی ہو چکی تھی۔ اسے ڈھونڈنے میں ہاتھ نے بہت سے دن لگائے تھے۔ اس کا فون بند تھا، اس نے ایک پل کے لیے بھی آن نہیں کیا، ورنہ وہ پتہ لگا لیتا کہ وہ کہاں تھی۔ سلمہ بیگم روز ڈاکٹر مہک کو کال کرتی، وہ انہیں تسلی دیتی کہ ایمان مل جائے گی۔ وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی پر وہ نہ ملی، اسے ملنا ہی نہیں تھا۔ وہ جو چند دنوں کے لیے اسلام آباد آیا تھا اب 1 مہینہ ہو گیا تھا، وہ اسے نہیں ڈھونڈ پایا تھا۔ اسے اس وقت اپنی حیثیت کا اندازہ ہوا تھا کہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی پر گرفت رکھنے کے باوجود وہ ایمان کی لوکیشن نہیں جان پایا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا ہاتھ کی 2 انگلیوں سے پیشانی کو مسل رہا تھا۔ لیپ ٹاپ سامنے میز پر رکھا تھا۔ لوکیشن از ناٹ فاؤنڈ، یہ اس کی AI تھی۔
وہ ایمان کے موجودہ نمبر سے اس کے فون تک رسائی تو حاصل کر چکا تھا، پر لوکیشن ابھی تک نہیں ملی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ لیپ ٹاپ اس نے بند کر دیا۔ سردیوں کی شدت میں پھر سے اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ جیکٹ پہن کر سر پر کیپ اوڑھتے ہوئے باہر نکل آیا، پارکنگ ایریا سے گاڑی نکالی اور یوں ہی گھومتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ ایمان کے اس اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑا تھا جس کے 3rd فلور پر وہ رہتی تھی۔ وہ روز یہاں آ جاتا تھا۔ یہ بے اختیار تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا فلیٹ پچھلے 1 مہینے سے بند تھا، پھر بھی وہ وہاں آ جاتا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ وہ یوں ہی گاڑی میں بیٹھا رہا جیسے وہ ویلینیسیا میں کرتا تھا، بہت خاموشی سے اس پر نظر رکھتا تھا، یوں جیسے وہ ابھی اندر سے نکل آئے گی اور کسی مارکیٹ میں جائے گی گروسری کرنے۔ وہ آج بھی وہ طوفانی رات نہیں بھولا تھا جس رات ایمان نے ویلینیسیا میں اپنی شال اتار کر اس بچے کو دی تھی اور کھانے پینے کا سارا سامان دے دیا تھا۔ وہ منظر آج بھی پوری جزیات سے یاد تھا۔ یاد میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی یادوں میں ہم مر چکے ہوتے ہیں اور لوگ سوگ مناتے رہتے ہیں، جیسے کہ ادھم جبیل، اور کچھ لوگ ہمیں اپنی یادوں میں زندہ رکھتے ہیں اور وہ ہم تک پہنچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ ہاتھ جبیل جو اسے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور اس کا ذہن اس منظر کو تازہ کر رہا تھا جب وہ اکیڈمی میں داخل ہوئی تھی اور وہ اور مرتضیٰ لان میں بیٹھے تھے۔ اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو یہ لڑکی لکھنے کے ساتھ ساتھ اچھا بول بھی لے گی، مرتضیٰ نے کہا تھا، اور وہ بنا ان کی جانب دیکھے آگے بڑھ گئی تھی۔ کیا اس نے ابھی ابھی ہمیں نظر انداز کیا ہے؟ مرتضیٰ نے حیرت سے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ اب تم اس کی اتنی تعریف کر رہے تھے، اگر وہ یہاں رک کر ہم سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو میں ڈس اپوائنٹ ہو جاتا۔ اچھا ہوا وہ گزر گئی۔ وہ ایک دم سے ماضی سے نکل کر حال میں آیا۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ مسکرا رہا تھا۔ یہ احساس ہی بڑا عجیب تھا۔ وہ کافی عرصے بعد دل سے مسکرایا تھا، وہ بھی اس کے خیال کو ذہن میں سموئے۔ تو کیا وہ اس کے اندر کہیں زندہ تھی؟ ہمیشہ سے وہیں تھی؟ اس نے سر جھکا کر تھوڑی سینے سے لگا لی۔ ایمان ہماری ہے، سنا تم نے؟ وہ ہماری ہے، تمہیں اسے لانا ہی ہوگا، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ عبدل کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ اسے یاد تھا اس نے ایک بار ایمانے کی تصویر لگے فریم کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ اگر تم نے دوبارہ ایمانے کی تصویر کو ہاتھ لگایا تو میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا۔ عبدل نے اسے کیسی دھمکی دی؟ وہ پھر سے مسکرا دیا۔ وہ دونوں اسے بہت عزیز تھے، عبدل اور ایمانے، دونوں ظالم تھے جنہوں نے خود کو اس سے دور کر لیا تھا۔ وہ تھوڑی سینے سے ٹکائے بیٹھا رہا۔ وہ ہاتھ جبیل، اس کی شخصیت سے پوری دنیا ناواقف تھی۔ وہ جو راز جیسا تھا، وہ کسی عام لڑکے کی طرح بیٹھا مسکرا رہا تھا، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے وہاں تھی، اس کے اندر، اس کے دل میں۔ وہ جانے کتنی دیر وہاں بیٹھا رہتا جب اچانک اس کی نظر مشارب پر پڑی۔ وہ چونک گیا، وہ اسے پہچان گیا تھا۔ مشارب اندر گیا تھا، پھر کچھ دیر بعد باہر نکل آیا تھا۔ وہ اب اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرتا ایک جانب گیا تھا اور ہاتھ کے جبڑے بھینچ گئے۔ اس نے اپنی گاڑی اس کی گاڑی کے پیچھے لگا دی۔ آج وہ یقیناً نہیں بچنے والا تھا۔ درد جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں ہے بلکہ پتھر ہو جاتا ہے، جیسے وہ ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی ہمارے لیے قیامت آتی ہے اور خاموشی سے ہمیں برباد کر کے چلی جاتی ہے، دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسا ہی اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ وہ پوری دنیا سے لڑ سکتی تھی، مشارب جیسے 100 انسانوں سے، لیکن سلمہ بیگم سے نہیں۔ وہ ہار گئی تھی اور اسے لگا وہ سب ہار گئی ہو۔ اس نے ایماندار رہنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، پر بالآخر وہ بے ایمان کہلائی۔ سلمہ بیگم کے جانے کے بعد وہ خاموشی سے اسپتال سے نکل آئی۔ اس کا یہاں کیا بچا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے فون کو بند کر کے گہرائی والی جگہ پر پھینکا تھا۔ کئی بار اس نے خودکشی کا سوچا، پر پھر وہ رک جاتی۔ وہ اتنی بہادر نہیں تھی کہ خودکشی کر کے اللہ کی ناراضگی ہمیشہ کے لیے مول لے لیتی۔ اس دن اس نے آخری بار ATM یوز کیا تھا اور پھر وہ اپنے اپارٹمنٹ سے کچھ سامان لے کر اسے لاک کر کے جانے کہاں چلی گئی۔ اس کی فلیٹ میٹ بھی 3 ماہ کے لیے اسلام آباد سے باہر گئی تھی، اس لیے اس نے سپاٹ تاثرات کے ساتھ اپارٹمنٹ کو لاک کیا اور یہ جانے بغیر کہ وہ کہاں جا رہی تھی بس چلتی گئی۔ وہ چھپ جانا چاہتی تھی پوری دنیا سے،
اپنی ماں سے جو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، ان سب لوگوں سے جو اسے ایک طلاق یافتہ کے طور پر قبول نہیں کر سکتے تھے، عبدل جیسے دوستوں سے، معسیل جیسے عاشقوں سے، اور مشارب جیسے مردوں سے وہ سب سے دور چلی جانا چاہتی تھی، سب سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ واپسی کا سفر اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن یہ تو طے تھا کہ اسے واپس آنا تھا۔ اسے واپس آنا تھا، یہ دیکھنے کہ وہ جس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا اس کا کیا حال بنا چکا تھا۔ کون کہتا ہے کہ محبت کرنے والا ہی سب سفر کرتا ہے؟ جس سے محبت کی جاتی ہے ہم اسے اپنا قرض دار سمجھ کر وصولی کرتے ہیں، اور یہ وصولی کسی طور بھی سستی نہیں ہوتی۔ وہ فلائٹ میں بیٹھا تھا، 1 2 3 بلکہ پورے 12 سال بعد وہ واپس لوٹ رہا تھا۔ دل کی حالت عجیب سی تھی، زندگی اسے ایک نئے موڑ پر لے آئی تھی۔ قدم بھاری ہو چکے تھے۔ جب وہ یہاں سے گیا تھا تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ پلٹ کر آئے گا، پر وہ اسے کھینچ لائی تھی۔ ہاتھ جبیل اپنے ایک مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، وہ واپس آ چکا تھا۔ سید حویلی کے در و دیوار یہ سچ جان کر لرز گئے تھے جو اس وقت دائمہ جبیل پر بیت رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے کبھی ضیا جبیل، کبھی حیدر جبیل تو کبھی اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جو اسی کی طرح حیران تھی۔ اس سچ سے صرف وہ دونوں ناواقف تھیں۔ ضیا جبیل سر جھکائے بیٹھے تھے جبکہ سید جبیل کے اندر پچھتاوا تو تھا، پر انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اگر وہ اتنے مضبوط اعصاب کے مالک نہ ہوتے تو شاید سید حیدر جبیل بھی نہ ہوتے۔ آج ہمدان صاحب بھی ادھر ہی آئے ہوئے تھے۔ یقیناً آپ لوگ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ دائمہ نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی، لیکن اس کے چہرے پر موت کی سی زردی تھی، یوں جیسے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ نہیں دامی بیٹا، یہی سچ ہے۔ جسے تم عبدل سمجھتی ہو وہ ہاد ہے۔ سید جبیل ہی یہ ہمت کر سکے تھے۔ دائمہ کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ ماہین ہمدان نے پہلے سید جبیل اور پھر اپنے باپ ہمدان صاحب کو دیکھا۔ وہ بھی اس سچ سے واقف تھے۔ ہمدان صاحب نظریں چرا گئے۔ وہ بری طرح سے پھنس چکے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں ماہی اور خانم جبیل خاندان میں بیاہی گئی تھیں۔ دائمہ اور ہاد ان کے نواسی نواسہ تھے۔ وہ کس کا ساتھ دیتے؟ دائمہ کو سچ بتا دیتے تو ہاد کا کیا ہوتا؟ آپ سب لوگوں نے مل کر مجھے دھوکہ دیا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اس کے لیے یہ خیال ہی روح فرساں تھا کہ وہ جس شخص کو منگیتر سمجھ کر سالوں سے محبت کرتی آ رہی ہے وہ شخص دراصل اس کا منگیتر تھا ہی نہیں، وہ عبدل تھا ہی نہیں، وہ تو ہاد تھا۔ دامی بیٹا، بات سمجھنے کی کوشش کرو، سید جبیل نے پیار سے پچکارا۔ بڑے بابا آپ بھی؟ وہ متورم آنکھیں لیے بولی۔ وہ مدیحہ، حشام جبیل کی بہن کے بعد جبیل خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ لوگ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ اس نے ایک ہاتھ سے اپنی پیشانی پکڑ لی۔ وہ اب خود پر قابو رکھنے کی غرض سے ڈرائنگ روم میں چکر لگا رہی تھی۔ یعنی آپ لوگ کہنا چاہتے ہیں یہ شخص عبدل نہیں بلکہ ہاد جبیل ہے؟ اس نے دیوار پہ لگی اس تصویر کی جانب اشارہ کیا جسے وہ اکثر دیکھتی تھی۔ ڈرائنگ روم میں موت کی سی خاموشی تھی۔ ماہین ہمدان لب سیے بیٹھی تھی۔ وہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کے نصیب میں بھی وہ شخص نہیں ہوگا جسے وہ بے پناہ چاہتی ہے۔ یعنی اس رات ہاد نہیں بلکہ عبدل مر گیا تھا اور ہاد عبدل بن کر رہ رہا ہے۔ اوہ مائی گاڈ! وہ بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لب خشک پڑ چکے تھے اور گلے میں کانٹے چبھائے تھے۔ عبدل مرا نہیں، زندہ ہے۔ سید جبیل نے ایک اور بم پھوڑا۔ یہ بات سن کر دائمہ نے حیرت سے انہیں دیکھا اور پھر وہ بے ساختہ ہنس دی۔ وہ ہنستی گئی۔ اس کی ہنسی میں ایک بین تھا، درد تھا۔ کیا آپ لوگوں کو بیٹے اتنے عزیز ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کریں؟ اس کے لہجے میں زہر سا گھل گیا تھا۔ وہ سارے اس کے مجرم تھے جو خاموش بیٹھے تھے۔ ابو حذیفہ، دائمہ اور ادم کا بڑا بھائی اس وقت حویلی میں نہیں تھا اور یقیناً وہ بھی اس سچ سے ناواقف ہوگا۔ حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ ہم سچ سامنے نہیں لا سکتے، اور میرا کیا؟ میں کہاں جاؤں؟ اس نے بے ساختہ اپنا چہرہ صاف کیا۔ جب تمہیں سچ پتا چلے گا تو تم خود سمجھ جاؤ گی۔ مجھے نہیں جاننا سچ، وہ چلا اٹھی۔
خدا کا خوف کریں آپ لوگ، میں انسان ہوں، کوئی گڑیا نہیں۔ وہ رو ہی دی تھی۔ کبھی معاف نہیں کروں گی آپ لوگوں کو، وہ روتے ہوئے کہتی وہاں سے بھاگی تھی۔ ماہین ہمدان کے تو جیسے الفاظ کسی نے سلب کر لیے تھے۔ وہ پتھر کی مورت بنی بیٹھی رہی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے 3 بوڑھے مردوں کے کندھوں پر ڈھیر سارا بوجھ تھا۔ یہ تبھی کم ہو سکتا تھا جب ہاتھ جبیل سب ٹھیک کر دیتا۔ سب نے مجھے دھوکہ دیا، آپ تو بتا سکتے تھے نا، مجھے کتنا مان تھا آپ پر۔ وہ ہاتھ کو کال میں لائے بے طرح رو رہی تھی۔ ہاتھ خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ میں نے کوشش کی تھی، مجھے بتائیں میں اب کیا کروں، میرے لیے تو سب کچھ آپ ہی ہیں۔ روتے ہوئے اس کا یوں اظہار کرنا کسی بھی مرد کی دھڑکنیں تیز کر سکتا تھا، پر مقابل ہاتھ جبیل تھا جس کا دل دھڑکتا ہی نہیں تھا، دھڑکا بھی تو دائمہ کے لیے بالکل بھی نہیں۔ میں عبدل نہیں ہوں دائمہ، ہاتھ ہوں میں، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں نے شخصیت سے محبت کی ہے، نام سے نہیں۔ تم میرے لیے قابل احترام ہو اور کچھ بھی نہیں۔ ہاتھ جبیل نے اس کا دل توڑ دیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے حشام جبیل نے ماہین ہمدان کا توڑا تھا، اور پھر اسے بھی اس کی محبت کبھی نہ ملی۔ میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی، آپ کو بھی نہیں۔ وہ فون بند کر گئی تھی، جبکہ تھکن سے چور ہاتھ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے ابھی بہت ضروری کام کرنا تھا۔ چلو اچھا تھا، دائمہ کو سچ پتہ چل چکا تھا، ویسے بھی وہ اس کے لیے کزن سے بڑھ کر کچھ نہیں تھی۔ وہ ساری رات سو نہیں پائی تھی۔ نیند کیسے آتی جب آنکھیں بے تحاشا آنسو بہا رہی تھیں۔ موسم ویسے ہی خراب تھا۔ سید حویلی میں موت کا سا سناٹا تھا۔ وہ کمزور دل لڑکی نہیں تھی، لیکن اسے دھوکہ اس کے اپنوں نے ہی دیا تھا۔ اس کے لیے یہ برداشت کرنا کافی مشکل تھا۔ جانے وہ کتنی دیر تکیے میں منہ دیے روتی رہی۔ جب اسے بادل گرجنے کی آواز سنائی دی تو وہ اٹھ کر کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سوجی ہوئی تھیں۔ ماہین کتنی ہی دیر اس کے دروازے پر دستک دیتی رہی تھی، پر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ اپنی ماں کو بھی قصوروار سمجھ رہی تھی۔ وہ کھلی کھڑکی سے بادلوں سے ڈھکے آسمان کو دیکھتی رہی۔ جانے کتنی دیر وہ ویسے ہی کھڑی رہی۔ ہاتھ کا چہرہ ایک پل کو اس کی نظروں سے دور نہیں ہوا تھا۔ ہوش میں تب آئی جب بارش شروع ہوئی۔ اس کے کمرے سے حویلی کے گیٹ کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی لمبی روش تھی اور دونوں جانب لان بنا تھا۔ اچانک اس کی نظر گیٹ پر پڑی۔ گیٹ سے اندر آتی روش پر کوئی کھڑا تھا۔ اسے گمان ہوا جیسے وہ ادھم جبیل تھا۔ اس نے سر کھڑکی سے باہر نکال کر دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ چھوٹا سا بیگ کندھے پر ڈالے وہ بارش میں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ وہ یہاں تک تو آ گیا تھا، پر شاید اندر آنے کی ہمت نہیں تھی۔ ادھم بھائی، وہ زور سے چلائی اور پھر دروازے کی جانب بھاگی۔ وہ وہیں کھڑا تھا۔ سید حویلی کے سبھی ملازم پرانے تھے، سب نے اسے پہچان لیا تھا، اور دائمہ بھی اسے ٹی وی پر دیکھ چکی تھی۔ وہ ننگے پاؤں سیڑھیاں اترتی باہر کی جانب بھاگ رہی تھی۔ ماہین ابھی تک ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ اس نے جب دائمہ کو یوں پاگلوں کی طرح بھاگتے دیکھا تو وہ گھبرا کر اس کے پیچھے بھاگی۔ دامی، کدھر جا رہی ہو؟ ماہین کی آواز سے پوری حویلی میں جیسے بھونچال آ گیا تھا۔ سب کے کمروں کے دروازے کھل چکے تھے۔ ملازم چوکنے ہو گئے تھے۔ وہ پورچ عبور کرتی اب لان میں پہنچ گئی تھی۔ ادھم وہیں کھڑا تھا۔ واپسی کا سفر اس کے لیے کس قدر مشکل تھا یہ وہی جانتا تھا۔ وہ پوری طرح بارش میں بھیگ چکا تھا۔ وہ پھولے سانس کے ساتھ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھم بھائی، اس کے آنسوؤں کا نمکین پانی بارش کی بوندوں میں گھل مل گیا۔ ادھم نے سالوں بعد کسی رشتے کی محبت کو محسوس کیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ وہ اس کے گلے لگ گئی۔ پتہ ہے میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا، ہم سب نے۔ وہ جیسے ہی الگ ہوئی تو ادھم کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑی ماہین پر پڑی۔ وہ اس کی ماں تھی، جس نے تھوڑی سی لاپرواہی کی ایک لمبی سزا کاٹی تھی۔ وہ بے یقینی سے ادھم کو دیکھ رہی تھی، یوں جیسے یہ سب خواب ہو۔ کتنے سال گزر گئے تھے، کتنے سال۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کو، اس کی آواز سننے کو، اسے محسوس کرنے کو ترسی تھی۔ اس کا یہ بیٹا فزیکلی کمزور تھا، بچپن سے دمے کا شکار تھا۔ وہ ہر رات یہی سوچ کر روتی تھی کہ جب اسے دمے کا اٹیک ہوتا ہوگا تو وہ کیسے خود کو سنبھالتا ہوگا۔ وہ دائمہ سے الگ ہوتا اپنی ماں کی جانب بڑھا۔
جس سے وہ اس لیے نفرت کرتا آیا تھا کہ وہ اس کے باپ سے ویسی محبت نہیں کر پائی تھی جیسی اس کا باپ اس کی ماں سے کرتا تھا۔ اسے اپنی ماں ہمیشہ بے وفا لگی تھی، پر وہ یہ نہ جان سکا کہ اس کی ماں نے پوری زندگی بیوگی میں گزار دی اور اپنے بیٹے کا انتظار کرتے کرتے۔ مام، سالوں بعد اس کے لبوں سے یہ لفظ پھسلا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھا، پر ماہین لڑکھڑا کر ایک جانب گر گئی۔ اگر وہ تیزی سے لپک کر اسے نہ پکڑتا تو وہ زمین بوس ہو جاتی۔ سید حویلی کا ماحول یکدم ہی بدل گیا۔ جہاں سوگ کا سما تھا، وہاں اب سب کے چہروں پر خوشی اور حیرانی تھی۔ ماہین ہمدان تو اسے وہاں دیکھ کر صدمے میں ہی چلی گئی تھی۔ "I'm sorry مام، میں نے بہت دیر کر دی۔" وہ ماہین کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا جب ماہین اس کے چہرے کو بار بار چھو کر دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے سے کافی کمزور ہو گیا تھا، لیکن ان سب کے لیے تو ٹین ایج کے لحاظ سے اب بہت بہتر تھا۔ "میں نے بہت انتظار کیا تمہارا ادھم۔ ماں ہوتی ہے، بچہ کتنا ہی برا ہو، کتنا بڑا جواری یا نشئی کیوں نہ ہو، ماں کے لیے وہ اس کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ بھائی تو یہاں سے جا کر ماسیل بن گئے، وہی جو بننا چاہتے تھے۔" دائمہ نے کہا تو وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ "میں ماسیل نہیں ہوں، اب سب ختم ہو چکا ہے، میں اب صرف ادھم ہوں، آپ کا بیٹا۔" اس نے ماہین کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ "اب تو نہیں جاؤ گے نا؟" وہ التجائی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ وہ کہنا چاہتا تھا پتہ نہیں یہاں کب تک رک پاؤں گا، پتہ نہیں منزل تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں، لیکن اس نے صرف نام گردن ہلا دی کہ اب وہ کہیں نہیں جائے گا۔ دائمہ کچھ دیر کے لیے اپنا سارا دکھ بھول گئی تھی۔ اسے یاد رہا تو بس اتنا کہ اس کا بھائی لوٹ آیا تھا، ادھم جبیل، سید حویلی کا ایک اور وارث لوٹ آیا تھا۔ "قسم لے لو مجھ سے، لیکن میں نہیں جانتا ایمان کہاں ہے۔" کرسی سے بندھے مشارب کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ "تو تم وہاں کیا لینے گئے تھے؟ تم اس کے اپارٹمنٹ کیا لینے گئے تھے؟" ہوڈی میں چھپے آدھے چہرے والے شخص نے سرد لہجے میں سوال کیا۔ مشارب نہیں جانتا تھا وہ کون تھا۔ اس کی بدقسمتی کہ وہ ایمان کے اپارٹمنٹ گیا تھا اور واپسی پر کسی نے اسے اغوا کر لیا۔ جب اسے ہوش آیا تو خود کو کرسی کے ساتھ بندھا پایا تھا۔ اسے یہاں قید ہوئے 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ہوڈی والا شخص جو بھی تھا، مشارب کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ میں مشارب نے تھوک نکلا۔ "تمہارا اس سے کوئی رشتہ نہیں، تم اس سے ہر رشتہ ختم کر چکے ہو، پھر وہاں جانے کا مقصد؟ وہ اس کی کرسی کے گرد گھوم رہا تھا۔ سٹور نما اس کمرے میں بس اتنی سی روشنی تھی جس میں مشارب کو وہ شخص چلتا پھرتا دکھائی دے رہا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، میں غلط ارادے سے گیا تھا، پر وہ مجھے نہیں ملی۔ جان بچانے کے لیے اس نے سچ بولنا ضروری سمجھا۔ کس بات کا بدلہ؟ اور مہینوں بعد کیوں یاد آیا؟ وہ ایک دم سے پلٹتے ہوئے اس کے اوپر جھکا۔ مشارب کانپ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ بولو! وہ دہاڑا۔ اس نے مجھے خود کو چھونے نہیں دیا، اس نے مجھے ریجیکٹ کیا، میں اس کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے۔ ہوڈی پہنے شخص نے اس کی گردن دبوچ لی تھی۔ خبردار جو ایمان کا خیال بھی دل میں لائے، خبردار جو کبھی اس کے بارے میں سوچا، یاد رکھنا میری نظریں تم پر ہمیشہ سے ہیں۔ اس نے گرفت تیز کی تو مشارب کی آنکھیں ابل آئیں۔ وہ اب نام گردن ہلا رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے چھوڑ دیا، پر وہ ابھی اسے آزاد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اسی لیے اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا، پر جاتے ہوئے اس کا منہ بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ کمرے میں اندھیرا بڑھ گیا۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا پر آواز گلے میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ وہ اسٹور روم کا دروازہ بند کرتا اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے جھٹکے سے ہوڈی اتاری۔ وہ ہاتھ تھا جو گہرے گہرے سانس لیتا خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مشارب کی باتوں نے اس کے جسم میں عجیب بے چینی بھر دی تھی۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ وہ ایک مشہور سنگر بن چکا تھا، پر وہ کانسرٹ اور شوز اپنی مرضی سے کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ ہفتوں غائب رہتا اور جب کبھی اسٹیج پر آتا تو آگ ہی لگا دیتا۔ وہ اب کہیں بھی بے دھڑک گھوم نہیں سکتا تھا۔ لوگ اسے پہچان جاتے تھے۔ زیادہ تر وہ ماسک لگائے گھومتا تھا۔ کبھی کبھی وہ باکسنگ کے لیے چلا جاتا۔
زندگی کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی، پر آج بھی اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گھومتا تھا، کیا ہاد نے ایمانے کو ڈھونڈ لیا؟ اس دن اس کا شو تھا، وہ اسٹیج پر پرفارم کر رہا تھا جب اس کی نظر ایک عجیب شخص پر پڑی۔ وہ سیاہ لباس میں تھا، سر سے پاؤں تک۔ وہ چیختے چلاتے لوگوں کے درمیان سرد نظریں اس پر جمائے کھڑا تھا۔ عبدل چونک گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، کوئی فین ہرگز نہیں تھا۔ جب وہ پرفارم کر چکا تو اس نے اس ماسک والے شخص کو بھیڑ سے نکلتے دیکھا۔ عبدل سب وہیں چھوڑ کر اسٹیج کے پیچھے کہیں غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ ہال سے باہر نکل کر سڑک پار کرنے کے بعد سنسان گلی میں داخل ہوا، اچانک ہی کسی نے اسے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑایا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو عبدل اس کے پیچھے تھا۔ وہ خود بھی ماسک لگا کر آیا تھا، پر وہ شخص اسے پہچان گیا تھا۔ کون ہو تم؟ عبدل نے غرا کر پوچھا، لیکن وہ شخص اسے دیکھ کر مسکرایا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ عبدل نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ تاریک گلیوں میں بھاگ رہے تھے۔ عبدل نے اسے کئی بار پکڑنے کی کوشش کی، لیکن مقابل بھی فائٹنگ میں کافی قابل تھا۔ وہ دونوں اب قدرے سنسان جگہ پر پہنچ چکے تھے، اور پھر وہ شخص رک گیا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کون ہو تم؟ عبدل نے آگے بڑھتے ایک زوردار مکہ اسے رسید کیا، لیکن وہ شخص اپنی جگہ سے ہلا ہی نہیں، یوں جیسے فولاد کا بنا ہو۔ وہ ایسے ہنس رہا تھا جیسے کوئی سائیکو ہو۔ تم سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ پھر آگے بڑھا اور دوسرا مکہ مارنے کے لیے ہاتھ گھمایا ہی تھا جب اس شخص نے اس کا ہاتھ فضا میں ہی پکڑ لیا۔ کوئی فائدہ نہیں، کیوں اپنی انرجی ضائع کر رہے ہو؟ اس کے کہنے کا انداز ایسا تھا کہ عبدل کے جبڑے بھیج گئے۔ صرف یہ بتاؤ کہ تم ہاد ہو یا عبدل؟ اور یہ بات سنتے ہی عبدل ٹھٹکا۔ آخر کون تھا وہ شخص؟ عبدل نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب اتارنا چاہا، پر اس شخص نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ عبدل نے زوردار لات اس کے پیٹ میں دے ماری۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ میں نے کہا نا، مجھے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا تم نقصان اٹھاؤ گے۔ وہ پھر سے بولا، تم ہو کون؟ عبدل اور ہاتھ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اپنے باپ کو ڈھونڈ رہے ہو، ملنا چاہو گے ان سے؟ اور عبدل ساکت ہوا۔ وہ کون شخص تھا جو اس کے باپ تک کو جانتا تھا؟ بکواس بند کرو اپنی، میرا باپ مر چکا ہے۔ عبدل کی بات سنتے ہی اس شخص نے قہقہا لگایا۔ او ریلی؟ پھر تم انہیں ڈھونڈ کیوں رہے ہو؟ وہ عبدل کے قریب ہوتا سرگوشی نما آواز میں بولا، جبکہ عبدل بری طرح الجھ چکا تھا۔ میں کسی کو نہیں ڈھونڈ رہا، اور نہ میں کسی ہاتھ کو جانتا ہوں۔ اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے پھر، جاؤ یہاں سے۔ ہاں، پر جب تمہارا ارادہ بدل جائے اور تم اپنے باپ سے ملنا چاہو تو بتا دینا، بلکہ اشارہ دینا، ہم سمجھ جائیں گے، کیونکہ تم ہماری نظروں میں ہو۔ ہم سے مراد کیا تھا؟ کون تھے وہ لوگ؟ عبدل ٹھٹکا۔ دوبارہ مجھے نظر مت آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ عبدل اسے وارن کرتا پلٹ گیا، پر اس کا دل کر رہا تھا کہ اس شخص سے کہے کہ وہ فوراً اسے اس کے باپ کے پاس لے جائے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسے موڑ کی توقع نہیں کی تھی۔ اپنے باپ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ہاتھ کو یہاں لے آؤ، اس شخص نے اونچی آواز میں کہا۔ تو وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر چل دیا۔ ہاتھ ہاتھ ہاتھ، جانے وہ ہر جگہ کیوں تھا؟ اس کے سینے میں الاؤ جل اٹھا تھا، لیکن وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میں چاہتی ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ کاش کوئی لفظ میری اذیت کے معیار پر پورا اترے تو میں تمہیں بتاؤں کہ درد اور تکلیف اس اذیت سے بہت چھوٹے لفظ ہیں جو میں محسوس کرتی ہوں۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بیٹھی اذیت سے بھرے لفظوں کو کاغذ پر اتار رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ یہ کام صدیوں سے کرتی چلی آ رہی ہو۔ جب کاغذ پر مزید جگہ نہ بچی تو اس نے وہ کاغذ فولڈ کیا اور لفافے کے اندر ڈال دیا۔ پھر اس نے اس لفافے پر نام پتہ لکھا، ہاد جبیل، ایک خاص شخص کے نام جس نے مجھے عام بنا دیا۔ اس کے بیڈ پر ایسے اور بھی لفافے پڑے تھے۔ یہ شاید آخری خط تھا۔ اس نے ابھی تک ایک بھی خط نہیں بھیجا تھا۔ وہ لکھ لکھ کر اپنے پاس ہی رکھ رہی تھی۔ 2 ماہ وہ ہاسٹل کے کمرے میں بند تھی۔ اس نے باہر نکل کر دنیا نہیں دیکھی تھی۔ اس کے پاس فون بھی نہیں تھا۔ اس کا کھانا اس کے کمرے میں آ جاتا تھا، جسے وہ کبھی کھا لیتی تو کبھی پڑا رہتا۔
پورے ہاسٹل میں اس کے بارے میں عجیب باتیں پھیلنے لگی تھیں۔ لوگ اسے نفسیاتی سمجھنے لگے تھے۔ رات کو اس کے کمرے سے اکثر رونے کی اور کبھی زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں۔ کچھ لڑکیاں اسے آسیب زدہ سمجھ رہی تھیں۔ وہ وارڈن کو شکایت کر چکی تھی کہ ایسی لڑکی کو ہاسٹل میں کیوں رکھا تھا جس کا رویہ بڑا ہی عجیب تھا، اور وارڈن نے اسے ہاسٹل سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حال سے منسوب۔ وہ تیزی سے اسپتال کی راہداری میں آگے بڑھتا جا رہا تھا جب اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے فون کال کو اگنور کر دیا، لیکن وہ پھر سے بجنے لگا تو اسے فون اٹھانا پڑا۔ سید جبیل کی کال تھی۔ السلام علیکم بابا جان، کیسے یاد کیا؟ وہ تیز تیز چلتا ان سے بات کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیوں برخوردار، میں اپنے پوتے کو یاد نہیں کر سکتا؟ سید جبیل کی آواز میں کافی بشاشت تھی۔ بالکل کر سکتے ہیں، میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اسلام آباد سے کب واپس آ رہے ہو؟ تمہیں وہاں گئے 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ ان کی بات پر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ وہاں سے نہیں جا سکتا تھا جب تک وہ پوری طرح ٹھیک نہ ہو جاتی۔ وہ فی الوقت کسی کو میسر نہیں تھا۔ بس دعا کریں میں جلد آ سکوں۔ اس کی بات میں چھپا مطلب سید جبیل نہیں سمجھ پائے۔ خیر، تمہیں شکریہ کہنے کے لیے فون کیا تھا، آخر تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ وہ الجھا۔ کیسا شکریہ؟ ادھم لوٹ آیا ہے، وہ واپس آ چکا ہے۔ اور ہاتھ وہیں رک گیا، یوں جیسے اس کے پاؤں زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ اس کو یہاں آئے کافی وقت ہو گیا ہے، سوچا تھا تم آؤ گے تو تمہیں سرپرائز دیں گے، پر مجھ سے انتظار نہیں ہوا۔ جب تم اسلام آباد گئے تھے وہ تبھی آ گیا تھا۔ اور ہاتھ کو جیسے یقین نہ ہوا۔ تم نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، تم اسے لے آئے۔ ہاتھ جبیل، مجھے تم پر فخر ہے۔ اس نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا۔ اگر وہ ٹیک نہ لگاتا تو وہ کھڑا نہ رہ پاتا۔ میرے جاننے میں آیا ہے کہ ادھم کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کی تصویریں تمہارے بندوں نے مجھے بھیجی تھیں؟ اگر وہی ہے تو پتہ لگاؤ۔ میں چاہتا ہوں اب ادھم کی شادی کر دی جائے تاکہ یہ دوبارہ کہیں نہ جا سکے۔ سید جبیل اور بھی کچھ بول رہے تھے، وہ سننے کے قابل کہاں تھا۔ اس کی نظر سامنے گلاس ونڈو سے نظر آتے اس وجود پر پڑی جو بے سدھ سو رہی تھی۔ ہاں، وہ واپس آ گیا تھا، پر اس کی قیمت ہاتھ کو ابھی چکانی تھی، بھاری قیمت، اور وہ جو چکا رہی تھی اپنا آپ بھول کر، جس کی وجہ سے وہ واپس آیا تھا۔ اسے واپس لانے والے وہی دو تھے، اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ جس تکلیف سے گزر رہے تھے یہ سید جبیل کبھی نہیں جان سکتے تھے۔ بہت بھاری قیمت چکائی ہے میں نے ادھم کو واپس لانے کی سید جبیل صاحب۔ ایک ایسی لڑکی کو کھو دیا جس کی میں پہلی محبت تھا۔ وہ فون کو دیکھتا ہالے سے بڑبڑایا۔ اس کی جیکٹ اس کے بائیں بازو پر پڑی تھی۔ وہ چلتا ہوا ونڈو کے قریب آیا۔ وہ نشہ آور دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی اور اسے سوتے دیکھنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ دائمہ اپنے کمرے میں تھی جب ادھم اس کے پاس آیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے کام کرنے میں مگن تھی۔ ادھم بھیا، آپ اندر آ جائیں۔ اس نے لیپ ٹاپ سائیڈ پر رکھ دیا۔ تو یہ تمہارا کمرہ ہے؟ وہ اتنے دنوں میں پہلی بار اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ یہاں آ گیا تھا پر یہاں کیسے رہ رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اسے نشے کی لت تھی۔ اکثر اس کی طبیعت اتنی خراب ہو جاتی کہ ڈاکٹر کو بلانا پڑتا۔ جبیل خاندان میں سب پریشان تھے لیکن خوش بھی تھے کہ اس کی یہ عادت آہستہ آہستہ چھوٹ رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ بری طرح تڑپتا تھا، کبھی کبھی وہ بے ہوشی یا نیند کی حالت میں کچھ بولتا تھا، کبھی کبھی کسی کا نام لیتا تھا۔ اب تک کسی نے اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ وہ ٹھیک ہو رہا تھا، حویلی میں ہی اس کا پورا علاج چل رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی اس تصویر پر پڑی جو کافی پرانی تھی۔ دائمہ چھوٹی سی تھی اور ایک سرخ دوپٹہ لے کر بیٹھی تھی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر مہندی لگی تھی۔ یہ تمہارے پاس اب تک ہے؟ وہ تصویر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اسے دیکھ کر دائمہ مسکرا دی۔ یہ خانم چچی کا دوپٹہ ہے۔ جب بڑے بابا نے میری اور عبدل کی منگنی، وہ بولتے بولتے اچانک چپ ہو گئی۔ دل کو دھکا سا لگا تھا۔ زخم ابھی تازہ تھا، اکثر اس سے خون رسنے لگتا تھا۔ واٹ ربش! وہ استہزائیہ ہنسا، پر جیسے ہی اس کی نظر دائمہ پر پڑی وہ چونک گیا۔
دائمہ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ آر یو اوکے؟ اس نے دائمہ سے پوچھا تو وہ زبردستی مسکرائی۔ اب یہ مت کہنا تم بچپن کے اس رشتے میں بندھی بیٹھی ہو۔ ادھم نے جیسے ہی کہا تو دائمہ نے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ What the hell؟ اس نے دائمہ کو کندھے سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، ادھم نے پوچھا تو دائمہ نے اپنے آنسو چھپانے کی ناکام سی کوشش کی۔ ریلیکس ہو جاؤ دامی۔ اس کے کہنے پر دائمہ نے گہرا سانس لیا۔ کیا آپ بھی جانتے ہیں کہ عبدل زندہ ہے؟ سوال ایسا تھا کہ اس بار ادھم کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا وہ شام جب اس نے ایمان کو عبدل کے ساتھ دیکھا تھا۔ اسے اپنے سینے کے مقام پر چبھن کا احساس ہوا۔ کتنا مشکل تھا اس تکلیف کو سہنا۔ وہ کافی مشہور سنگر ہے، میں نے اسے اکثر ٹی وی پر دیکھا ہے، پر تم پریشان مت ہو، کوئی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ اس نے دائمہ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی، پر وہ پورے سچ سے واقف نہیں تھا۔ کیا آپ کو کسی سے محبت ہوئی ہے؟ اگلے سوال پر وہ چونک گیا، پھر ہنس دیا۔ اس کی ہنسی میں درد تھا۔ ہاں ہوئی ہے۔ وہ اب بیڈ سے کچھ فاصلے پر رکھے اس سنگل سیٹر صوفے پر بیٹھا تھا جس پر کچھ دیر پہلے دائمہ بیٹھی کام کر رہی تھی۔ کتنی بار؟ اگلے سوال پر اس کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ ایک ہی بار۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد؟ دائمہ کے سوال اب اسے تکلیف دے رہے تھے، لیکن وہ انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے جو تھا وہ محبت نہیں تھی، اور اس کے بعد تو بس درد ہی درد ہے۔ وہ سچ بول رہا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں اس کا ساتھ دے رہی تھیں۔ کہاں ہے وہ لڑکی اب؟ اور نام کیا ہے اس کا؟ ایما کی شادی ہو چکی ہے۔ اس نے ایک ہی بات میں دونوں سوالوں کے جواب دے دیے۔ دائمہ کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ کیا وہ بہت خوبصورت تھی؟ وہ متجسس تھی اس لڑکی کے بارے میں جاننے کو جس سے ادھم جبیل نے محبت کی تھی۔ اس کے سوال اور اس کے انداز پر وہ پھر سے ہنسا۔ تم اب کام کرو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ وہ اٹھ کر اس کے سر پر چپت لگاتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ آپ نے اسے جانے کیوں دیا؟ عقب سے دائمہ کی آواز ابھری اور اس کے قدم رک گئے۔ دوہرا عکس۔ بتائیں نا آپ نے اسے جانے کیوں دیا؟ وہ بضد تھی۔ ادھم کے قدم جمے رہے لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ نہیں جانتا، وہ ہولے سے جواب دیتا کمرے سے نکل گیا۔ دائمہ کو احساس ہوا کہ وہ دونوں بہن بھائی محبت کے معاملے میں اپنی ماں کی طرح بدقسمت ثابت ہوئے تھے، خالی ہاتھ رہ جانے والے۔ وہ سوچ رہی تھی پر سچ سے ناواقف تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو اسے سانس لینے میں ذرا مشکل ہوئی۔ گہرے سانس لیتا وہ خود کو نارمل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ یہ سوال اس کے چاروں جانب گردش کرنے لگا تھا۔ کاش میں نے اسے روک لیا ہوتا۔ اس کا دل پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو لاؤنج میں ہی اسے ضیاء صاحب مل گئے۔ ادھم بیٹا، وہ جو اپنے کمرے میں جانے کی تیاری کر رہا تھا ان کی پکار پر رک گیا۔ آؤ بیٹھو، انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ان کے قریب صوفے پر جا کر بیٹھ گیا لیکن بولا کچھ نہیں۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ پیار سے پوچھ رہے تھے۔ لوز جینز اور اس پر ٹی شرٹ پہنے وہ رف سے حلیے میں تھا۔ وہ زیادہ تر ایسے ہی رہتا تھا۔ گھنے بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں ٹھیک ہوں گرینڈ پا، مجھے یہ کہنا تھا آپ لوگوں سے کہ یہ سب نہ کریں۔ اس نے خود پر قابو پاتے کہا۔ بھلا کیا؟ ضیاء صاحب الجھے۔ مجھے کوئی علاج نہیں کروانا، میں تھک چکا ہوں۔ یہ ڈاکٹرز، یہ نرسیں، میرا دم گھٹتا ہے۔ وہ یقیناً اپنے ڈرگس کے بارے میں علاج کی بات کر رہا تھا۔ لیکن وہ تو ضروری ہے نا، اس بیماری کو ختم کرنا بھی تو ضروری ہے۔ ضیاء صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے اور میں اس کا سالوں سے عادی ہوں، اور میں اچھے سے جانتا ہوں کہ مجھے کب اسے لینا ہے اور کب چھوڑنا ہے۔ میں اس پر قابو پانا جانتا ہوں۔ وہ اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا اب تک سید حویلی سے باہر نہیں گیا تھا۔ اس کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ زیادہ وقت وہ اپنے کمرے میں گزارتا تھا۔ اپنا انسٹیٹیوٹ وہ مارتھا کے حوالے کرایا تھا جو اکثر و بیشتر
کال کر کے اس کی طبیعت کا پوچھتی رہتی تھی۔ لیکن بیٹا پھر بھی، ضیا جبیل نے کچھ کہنا چاہا۔ گرینڈپا پلیز، اس نے احتجاجاً کہا تو ضیا جبیل کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس نے 2 دن بعد مشارب کو چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ ایمان کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس دن سائٹ سے تھکا ہارا لوٹا تو اسے ڈاکٹر مہک کی کال آئی تھی۔ جو خبر اس نے دی تھی اسے سن کر ہاتھ کا روم روم جاگ اٹھا تھا۔ وہ جن قدموں سے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تھا انہی سے واپس پلٹ گیا۔ اس کے چلنے میں بھاگنے کی سی تیزی اور شدت تھی۔ دوسری جانب ڈاکٹر مہک بے چینی سے ہاتھ کا انتظار کر رہی تھی۔ جب سے ایمان غائب ہوئی تھی اس نے اسے ڈھونڈنے میں ہاتھ کا پورا ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اسپتال کے اپنے کمرے میں ایمان کے گم ہونے کا پوسٹر لگا رکھا تھا۔ اس کی ایک تصویر اور نیچے لاپتہ لکھا تھا، اور یہ اس نے سلمہ بیگم سے پوچھ کر کیا تھا۔ یہ پوسٹر انہوں نے جگہ جگہ نہیں لگائے تھے، البتہ اسپتال کے چند مخصوص جگہوں پر چسپاں کیے تھے۔ پوسٹر پر موجود نمبر ہاتھ کا تھا۔ اس روز ڈاکٹر مہک روٹین کی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی جب اس کے پاس ایک لڑکی آئی۔ یہ لڑکی کافی عرصے سے مائیگرین کی مریضہ تھی۔ وہ اپنا چیک اپ کروا رہی تھی جب اس کی نظر ایمان کی تصویر پر پڑی۔ وہ غور سے اسے دیکھتی رہی اور پہچاننے کی کوشش کرتی رہی۔ یہ کون ہے؟ اس نے ڈاکٹر مہک سے سوال کیا۔ ایک رشتہ دار ہے، پچھلے 2-3 مہینوں سے لاپتہ ہے۔ مجھے لگتا ہے میں نے اسے دیکھا ہے۔ کیا یہ نفسیاتی مریضہ ہے؟ اس کی بات پر ڈاکٹر مہک نے اسے چونک کر دیکھا۔ کہاں دیکھا ہے آپ نے ان کو؟ نفسیاتی تو نہیں ہے، البتہ جب وہ گم ہوئی اس سے پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور سر پر گہری چوٹ لگی تھی۔ یہ میرے ہاسٹل میں رہتی ہے 2-3 مہینوں سے۔ یہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ اس کے کمرے سے عجیب آوازیں آتی ہیں۔ سب لڑکیاں اس سے خوفزدہ ہیں۔ کیا تمہیں یقین ہے یہ لڑکی وہی ہے؟ میں نے اسے زیادہ تو نہیں دیکھا پر مجھے یقین ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ تم 1 منٹ رکو، میں آتی ہوں۔ کیا تم ہمیں اپنے ہاسٹل لے جاؤ گی؟ لڑکی کے ہاں کہنے پر وہ فوراً کمرے سے باہر نکلی اور پہلا نمبر ہاتھ کا ملایا تھا۔ مجھے لگتا ہے ایمان مل گئی ہے۔ بی بی نکلو یہاں سے، پتہ نہیں کون ہو، کیا گناہ کر کے آئی ہو، پورا ہاسٹل پریشان کر دیا ہے۔ وارڈن نے اس کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں جانا، وہ اسے گھسیٹ رہی تھی، جبکہ ایمان جو اپنے حواسوں میں نہیں تھی کسی ضدی اور خوفزدہ بچے کی طرح اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں جانا، وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے لڑکیاں میرا ہاسٹل چھوڑ رہی ہیں، میرا بزنس برباد کر رہی ہو تم، جانے کس کا قتل کر کے چھپی ہوئی ہو۔ وارڈن نے اسے دھکا دیا۔ وہ گیٹ کی دیوار سے ٹکرائی تھی۔ مجھے نہیں جانا، مجھے باہر نہیں جانا، وہ خوفزدہ تھی۔ تبھی گیٹ کے باہر ایک بڑی سیاہ گاڑی آ کر رکی تھی۔ کوئی اس کا دروازہ کھولتے پاگلوں کی طرح باہر نکلا تھا۔ اٹھا کر باہر پھینکو اسے، وارڈن نے گارڈ سے کہا۔ ہاسٹل کی ساری لڑکیاں اپنے کمروں سے باہر نکل آئی تھیں۔ کچھ ویڈیوز بنا رہی تھیں تو کچھ بنا ریکارڈ کیے اس تماشے سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ گارڈ آگے بڑھ کر اسے پکڑتا، وہیں رک جاؤ، 1 قدم بھی آگے مت بڑھانا۔ اچانک ابھرنے والی آواز پر سب نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہ تیزی سے ایمان کی جانب بڑھا تھا، جبکہ ایمان اسی حالت میں کھڑی تھی۔ وہ ایک ہی جملہ بڑبڑا رہی تھی، مجھے نہیں جانا، مجھے نہیں جانا۔ اس کی حالت تشویشناک تھی۔ ایمان، شاید ہی کسی نے اتنی شدت سے اسے پکارا ہو۔ اس کی طوطے کی طرح چلتی زبان کو بریک لگا تھا۔ وہ جیسے ساکت ہوئی۔ ہاتھ کی جانب اس کی پشت تھی۔ وہ ہاسٹل کے گیٹ پر کھڑا تھا اور آگے بڑھ کر اس کے سامنے آیا، پر ایمان کا چہرہ دیکھتے ہی اس کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ ایمان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی ابھری اور پھر وہ حسین آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ لے کر جاؤ اس کو یہاں سے، پاگل ہے یہ، وارڈن کے لہجے میں حقارت تھی۔ عبدل، اس کے لب ہولے سے پھڑپڑائے تھے۔ اس کے لیے آج بھی وہ شخص عبدل تھا، بینش کا بھائی عبدل، سرد راتوں میں لان میں تہجد کے نوافل ادا کرتا ہوا عبدل، برستی بارش میں اسے اپنی جیکٹ دیتا عبدل۔ ہاتھ کون تھا؟ اس نے کیا کیا تھا؟ یہ حصہ پچھلے کافی دنوں سے اس کے دماغ سے محو ہو گیا تھا، تب سے
جب اس نے آخری خط لکھا تھا۔ ماسیل، عبدل اور ہاد سب کے نقوش مٹنے لگے تھے۔ یاد تھا تو سلمہ بیگم کا اسے بے ایمان کہنا اور مسٹر گرے کی وجہ سے اپنے ایمان پر قائم رہنا۔ وہ اگلے ہی پل بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر مہک، پولیس کو کال کریں۔ اس کا انداز اتنا سرد تھا کہ وارڈن کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ پولیس کس لیے؟ وہ فوراً چلائی، "یو جسٹ شٹ اپ!" خرا کر وارڈن سے کہتا۔ اس کا چہرہ ضبط کرنے کے باعث سرخ ہو چکا تھا۔ وہ ایمان کو اٹھاتا گاڑی تک لایا۔ ڈاکٹر مہک نے گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ اس نے بڑی احتیاط سے ایمان کو لٹانے کے انداز میں سیٹ پر بٹھایا۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتا وہ وارڈن کے سامنے آیا۔ "اس سامان میں سے ایک سوئی بھی گم ہوئی تو محترمہ، نتیجے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ وہ سرد سپاٹ لہجے میں اسے وارن کرتا اور باقی سب پر ایک ٹھنڈی نگاہ ڈالتا گاڑی کی جانب بڑھا۔ تب تک ڈاکٹر مہک پولیس کو کال کر چکی تھی۔ "کیا یہ شخص وہی ہے؟ از ہی ہاد جبیل؟" کچھ لڑکیوں کو اس پر شبہ ہوا تھا۔ بھلا ہاد جبیل جیسا شخص ایک عام سی لڑکی کے لیے کیوں آتا؟ وہ شخص جو آئے روز کسی نہ کسی وجہ سے خبروں میں گردش کرتا رہتا تھا۔ لڑکیوں کو شبہ ہو رہا تھا۔ وارڈن کے اب ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ ڈاکٹر مہک گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ گاڑی اب تیزی سے ہاسپٹل کی جانب بھاگ رہی تھی۔ مہک نے اسے کبھی اس قدر بوکھلاہٹ کا شکار نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اتنے غصے میں۔ وہ ایک ہاتھ سے گاڑی چلا رہا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ بار بار چہرے پر پھیر رہا تھا۔ اسے ابھی تک وہ منظر نہیں بھولا تھا۔ وہ خاموش بیٹھا تھا جبکہ ڈاکٹر مہک کے اپنے الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ "ہاد جبیل بات کر رہا ہوں." اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ "ایک ہاؤس نمبر نوٹ کر لو، گرلز ہاسٹل ہے." وہ کسی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ مہک پیچھے ایمان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ "ہاد، ان کی نبض بہت سلو چل رہی ہے." وہ اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ ہاد نے فون پر چند مزید اطلاعات دینے کے بعد گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی تھی۔ سلمہ بیگم کو ایمان کے ملنے کی اطلاع کر دی گئی تھی۔ ہاد کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مہک بھی ایمان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بے چینی سے اس کے کمرے کے باہر ٹہل رہا تھا، بے چینی سے پورے جسم میں پھیلی ہوئی تھی۔ رہ رہ کر ایک ہی خیال ذہن کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ آخر اس نے ایمان کو دھکا کیسے دیا؟ وہ بے طرح اضطراب کا شکار تھا۔ خون بری طرح سے کھول رہا تھا۔ وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ اسے ڈاکٹر مہک کے حوالے کرتا وہ پولیس اسٹیشن کی طرف جا رہا تھا۔ "بی کیئرفل!" وہ مہک کو تائید کرتا ہواؤں کی سی رفتار سے وہاں سے غائب ہوا تھا اور پھر اگلے گھنٹے میں اس گرلز ہاسٹل پر تالا لگ چکا تھا۔ وہ لڑکی پاگل تھی۔ اس کی وجہ سے ہاسٹل کا ماحول خراب ہو رہا تھا۔ وارڈن پولیس اسٹیشن میں موجود تھی اور اب بے طرح چلا رہی تھی، جبکہ ہاتھ خود پر پوری طرح قابو کیے سکون سے بیٹھا تھا۔ "ارے میں اسے نہ نکالتی تو کیا کرتی؟ آپ ایک خاتون کو دھکے دینے والی کون ہوتی ہیں؟" اس کا انداز اتنا ٹھنڈا تھا کہ وارڈن کو چپ لگ گئی۔ "اگر ان کی طبیعت خراب تھی تو آپ انہیں اسپتال لے کر جاتی۔ اگر آپ کو کوئی غیر قانونی حرکت نظر آئی تھی تو آپ پولیس کو فون کرتی۔ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ ایک عورت ہو کر دوسری عورت کے ساتھ ایسا سلوک کریں؟ وہ کوہنیوں کو ٹانگوں پر جمائے تھوڑا جھک کر بیٹھا تھا، جبکہ ٹھوڑی اسی ہاتھوں کی پشت پر ٹکی تھی اور گہری چمکتی آنکھیں وارڈن پر جمی تھیں۔ اس کے دیکھنے کے انداز سے ہی وارڈن کو اپنی رگوں میں خون جمتا محسوس ہو رہا تھا۔ مسٹر جبیل، آپ فکر نہ کریں، ہم معاملہ سلجھا لیں گے، پولیس آفیسر نے اسے تسلی دی۔ معاملہ سلجھانا نہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ ایک ایسا ہاسٹل جہاں لڑکیوں کے ساتھ ہتک آمیز رویہ رکھا جائے، وہ کسی طور پر ری اوپن نہیں ہوگا، اور اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اس پر کیس میں خود کروں گا۔ اس نے پولیس آفیسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ جبیل خاندان سے کون واقف نہیں تھا، اور ہاد نے تو آج تک اپنے خاندان کا نام استعمال نہیں کیا تھا۔ پیچھے سے وارڈن نے کچھ کہا تھا۔ محترمہ، یہ ویڈیو آپ کے خلاف کھلا ثبوت ہے۔ آپ جا کر ان خاتون سے معافی مانگیں جن سے آپ نے بدتمیزی کی ہے، تبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ شکر کریں آپ کا ہاسٹل بند ہوا ہے۔ آپ کو مسٹر جبیل کے کہنے پر اندر نہیں کیا، ورنہ ابھی آپ سلاخوں کے پیچھے ہوتی۔
وہ جس تیزی سے گیا تھا اسی تیزی سے واپس بھی آ گیا تھا، لیکن سامنے کا منظر اس کے لیے کسی خوفناک خواب سے کم نہیں تھا۔ چھوڑو مجھے اماں، میں پاگل نہیں ہوں، میں بے ایمان نہیں ہوں، وہ پوری قوت سے چلا رہی تھی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نرسوں نے اسے دونوں جانب سے پکڑا ہوا تھا تاکہ وہ بیڈ سے اٹھ نہ سکے۔ کمرے میں ڈاکٹر مہک کے ساتھ ساتھ کچھ سینئر ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ہاتھ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ زندگی کے 28-29 سالوں میں ہاتھ جبیل پہلی بار لڑکھڑایا تھا۔ وہ الٹے قدموں دروازے سے پلٹ گیا۔ ڈاکٹر مہک نے اب اسے انجیکشن لگایا تھا۔ وہ چلاتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو گلاس ونڈو سے ہاتھ کو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا پایا۔ وہ بے یقینی سے ایمان کو دیکھ رہا تھا۔ شاید ہم نے ڈھونڈنے میں کافی دیر کر دی، وہ اس کے قریب آئی تھی اور پھر ہولے سے سرگوشی کی۔ ایمان کی حالت کافی نازک ہے، ہمیں اسے جلد از جلد کسی مینٹل اسائلم شفٹ کرنا ہوگا۔ وہ کہاں سن رہا تھا؟ وہ سن ہی نہیں سکتا تھا۔